बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपसे एशिया कप की बात करनी है। आपको ख़बर से आगाह करना है कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त देकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये ऐसा मैच है जिसके ऊपर तमाम दुनिया की नज़रें थी। जितना भी फियास्को हुआ एशिया कप को लेकर, ख़ास तौर पर मैच रेफरी की भी बात आपसे करेंगे, आपको वो भी तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर आप बैटिंग को एनालाइज करेंगे तो काफ़ी मायूस रही। लेकिन फॉर्चुनेटली शाहीन शाह अफरीदी फिर एक बार रन टैली को टिक करने में कामयाब रहे और उन्होंने पाकिस्तान को इतना टोटल दिला दिया कि पाकिस्तान उसको डिफेंड करने में कामयाब रहा। बॉलिंग में भी कुछ मुश्किलात सामने आई थी जब एक पार्टनरशिप लगती गई, लेकिन जो इनएक्सपीरियंस था यूएई का, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। इसके बाद आप ये ज़रूर देखेंगे कि पाकिस्तान अब सुपर 4 में भारत से मुकाबला है इतवार को। उस मैच की अहमियत खासी बढ़ चुकी है, और वो क्यों बढ़ चुकी है? वो इसलिए कि आईसीसी के जो मैच रेफरी थे एंडी पायक्रॉफ्ट, उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा, पाकिस्तान की टीम मैनेजर और पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से बाकायदा तौर पर माजरत की है, पाकिस्तान टीम से माजरत की है। इस मीटिंग के अंदर आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान भी मौजूद थे और बाकायदा तौर पर इस पूरे वाक़े को नज़र में रखा गया। और इसके साथ साथ आईसीसी ने ये भी ऐलान किया कि वो एक इंक्वायरी का आगाज़ करेंगे पायक्रॉफ्ट के ख़िलाफ़ कि क्यों वो आईसीसी का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बरकरार नहीं रख पाए। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना है और तमाम तर तफसीलात से आपको ज़रूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान की कैंपेन बड़ी ज़रूरी हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि अब जो इतवार को भारत से मुकाबला है उसकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है और शायकीन क्रिकेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर उस हार का बदला लेगा जिसकी वजह से ये सारा मामला पहले हमने देखा कि पहले मरहले में ही एशिया कप के दूसरे ग्रुप की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो बात होना शुरू होगी। उसके बाद आपको वुमेंस क्रिकेट के बारे में बताना है, जहाँ पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल जारी है। पहले में पाकिस्तान वुमेंस टीम को शिकस्त हो गई। शिकस्त क्यों हुई उसकी वजूहात भी आज आपके सामने रखेंगे और आपको तमाम तर तफसीलात देंगे। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की आपसे बात करेंगे, आपको अपडेट्स देनी है अशर नदीम को लेकर, और जो भी अभी फाइनल के मुकाबले चल रहे हैं वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आपसे आज एक बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट पर बात करनी है। जब आप घोड़ों की बात करते हैं, घुड़सवारी की बात करते हैं, या आप टेंट पैकिंग, नेज़ाबाजी पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में ये स्पोर्ट बड़ा पॉपुलर है, लेकिन पाकिस्तान की जो अपनी एक सकाफ़त है उसका ये बड़ा अहम हिस्सा है। इसके साथ साथ कई ऐसी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं जो घोड़ों से जुड़ी हैं। और उसके बाद जब आप इनको डॉक्यूमेंट करने की बात करते हैं तो जिन साहब से हम आज आपका तारुफ कराएंगे, उन्होंने ना सिर्फ इनको डॉक्यूमेंट किया बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, उस कल्चर को लेकर, उस आर्ट को लेकर जिसको उन्होंने कैमरे के लेंस में कैद किया और पूरी दुनिया को बताया कि क्या है कल्चर वो। और वो मेरे ख्याल से इतनी ज़बरदस्त एक दास्तान है कि वो ख़ुद ही हमें सुना पाएंगे और हम उनसे ज़रूर जानेंगे। जब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैंने उनसे यही गुजारिश की कि ये हमारी जो अगली नस्ल है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा एक ये ट्रेजर है, जिसको एक ख़जाना है, जिसको बताना ज़रूरी है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ही एग्रीड कि बिल्कुल हम ये स्टोरी टेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस पर बात है, आपका तारुफ कराऊंगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट कह सकते हैं आप, एडवेंचर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर कह सकते हैं। ही लव्स ट्रैवलिंग एज मच एज एनीवन डज, और हम बड़े लकी हैं कि आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फेडरेशन हो या इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हो, उनके साथ भी काम करते रहते हैं और मुख्तलिफ और भी एसोसिएशंस हैं जिनके साथ ये काम कर रहे हैं। वे वेरी ऑनर टू बी ज्वाइंड बाय मिस्टर राव सईद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राव साहब आप? अहमद, आई बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राव साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और ये इतना खूबसूरत आर्ट है जिसको हमने देखा भी है, हमारे नाजरीन भी आज देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि इस सफ़र का कैसे आगाज़ हो गया कि आपने कैमरा उठाया और आपने सोचा कि यार मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को डॉक्यूमेंट करूँगा? अहमद, असल में ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो जाती और वेल थॉट नहीं थी, हुआ एक्सीडेंटली। आज से कोई ऑलमोस्ट 15 साल पहले जब मैं अपने लाहौर में ही, हमारा एक छोटा सा सेटअप था तो वहाँ बैठा हुआ था, तो हमारे एक कंसल्टेंट थे, हामिद उनका नाम था, तो वो मेरे पास आते थे तो हम उनसे लेदर कंसल्टेंट करते थे। तो वो ही वाज लाइक इस तरह था कि उनकी एज थी कोई 65 के करीब। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि आज मैं राइडिंग्स करके आ रहा हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा यार आप बूढ़े आदमी हैं तो हाउ कम, कौन सा शौक है आपको? तो कहने लगे नहीं आप आएँ। मैंने उनसे जस्ट ऐसे पूछा कि आप कहाँ करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं रेंजर्स हेडक्वार्टर लाहौर में राइडिंग करता हूँ। मैंने कहा यार वो तो 5 मिनट के फासले पे है मेरे घर से। तो कहते जी आप सुबह आ जाएँ। मैंने कहा जी ठीक है। वो सुबह अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मेरे लिए बड़ा अनयूजुअल था, थोड़ा सा रूटीन में मैं इस तरह नहीं उठता था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन उन्होंने फिर फ़ोन किया
اور آفس آئے تو میرے ساتھ گلا بھی کیا بھی آپ نہیں آئے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. 2-3 دن مسلسل ایسا ہوا اور ایک دن مجھے تھوڑی سی مطلب امبیرسمنٹ بھی ہوئی. میں نے کہا آئی شوڈ گو دیئر. تو انہی دنوں میں کیمرہ میں نے خریدا تھا بالکل ریسنٹلی. تو وہ میں نے کیمرہ لیا. میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ نومبر کا یہ مہینہ تھا اور جب میں انٹر ہوا تو پولو گراؤنڈ ہے رینجرس ہیڈ کوارٹر کے اندر, تو وہاں پہ ایک لیئر تھی اس کی فوگ کی, اور ایک گرے کا گھوڑا تھا وہاں پہ, دیٹ واز گریزنگ, اور ان کا جو پیڈک تھا وہ تھوڑا سا آگے تھا. میں نے گاڑی پارک کی اور اس کی پہلی تصویر وہ گھوڑے کی میں نے کھینچی. وہ آج بھی میرے دل کے بڑی قریب ہے. تو میں گیا, خیر وہ رائڈنگ شائڈنگ کر رہے تھے, میں نے ان کو مطلب تصویریں وغیرہ کھینچی, گپ شپ کی. تو اس سے پہلے میں گھوڑے پہ کبھی نہیں بیٹھا تھا. تو مجھے کہنے لگے, میں نے کہا جی میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں. خیر وہ انہوں نے میری بھی ایسے ایک تصویر لے لی. تو وہ بنچ آف ینگ بوائز تھے وہاں پہ جو رائڈر تھے. تو تھوڑی سی گپ شپ ہوئی. تو میں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا جی آپ آیا کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے ان کو اپنی رجسٹریشن وغیرہ کروائی, اور یعنی آپ آفیشلی جو ہے وہ رائڈر بن گئے. لیکن اچھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو راؤ صاحب یہ اسٹوری بھی بتا رہے ہیں, آئی تھنک وہ یہ آپ کو ایک موازنہ کرنا پڑے گا کہ آپ شروع ایز اے ہابی تو نہیں کرتے, آپ شوق کے لیے ایک آدھ تصویر بنائی انہوں نے اور پھر اس کے بعد وہ چلے گی. لیکن کیونکہ راؤ صاحب کو ایک اور بھی کریڈٹ ہے, انہوں نے کوئی شاید ہی ایسا نیزہ بازی کا میلہ ہوگا جو نہ اٹینڈ کیا ہو. میں پاکستان کی نہیں, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو وہ میں آپ سے ایک سٹارک ڈفرینس پہلے پاکستان کا پوچھوں گا, پھر انٹرنیشنل پوچھوں گا, کیونکہ اوبیسلی آئی ٹی پی ایف کے کوالیفائرز بھی ہوئے لاسٹ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں, اور انٹرنیشنل اسٹائل آف ٹینٹ پیکنگ بہت مختلف ہے. لیکن جو پاکستان میں کلچر ہے سر میلے کا, وہ تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ ڈیفائن کریں, کیوں اتنی پاپولر ہے نیزہ بازی پاکستان میں؟ اصل میں اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں, مجھے یاد ہے میں نے پہلا میلہ جو تھا وہ 2011 میں کیا. اس سے پہلے میں رائڈنگ شروع کر چکا تھا اور تھوڑی سی ٹینٹ پیکنگ بھی میں نے سیکھ لی تھی. تو چکری پہ میلہ تھا, اور لیٹ ہمارے نواب ملک عطا صاحب, آبویسلی ان کی پرسنالٹی اس گیم کے حوالے سے بہت بڑی ہے, اور مطلب ایوری باڈی نوز ایون دا گلوبلی ویل اکلیمڈ تھے. تو وہ انہوں نے میلہ کروایا. تو وہاں میں جب پہلی دفعہ گیا تو جتنا اسٹرانگ کلچر میں نے وہاں دیکھا, مطلب اس میں گھوڑے, ان کے رائڈرز, ان کے کلرز, ان کی ٹربنز, اور اس کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ, گھوڑوں کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ, اور پھر ان کی جیولری, اور مطلب ایک پورا ایک سما تھا. وہ ایک فرسٹ مطلب میرا ان کے ساتھ ہوا. تو اس میں مطلب میں نے یہ فیل کیا پرسنلی کہ یہ اٹس ناٹ اے کامن اسپورٹس, یہ بہت بڑی. اور وہاں پہ جو گیدرنگ تھی وہ ہزاروں میں تھی, اور وہ 2 دن میلہ رہا. خیر جب میں واپس آیا تو فوٹوگرافی میں نے وہ پہلی نیزہ بازی میں نے کور آفیشلی مطلب اس کو پراپر کیا. وہ جب آیا تصویریں دیکھی تو میں خود مطلب آئی واز جسٹ حیران ہوا کہ یار یہ تو بہت بڑا مطلب ہے. اس وقت 2-3 میلے میں کرنے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میں اس پہ بک کروں گا, اور یہ اٹ ول بی اے ٹریبیوٹ ٹو یہ جو رائڈرز ہیں, جو یہ لوگ آتے ہیں اور یہ مطلب پورا ایک اسٹیج بناتے ہیں. تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے پھر میں نے پراپر ٹریولنگ شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا میلہ نہیں تھا جس کو میں نے چھوڑا ہو. مطلب تھرو آؤٹ پنجاب, ایون دین ڈیرہ اسماعیل خان, وہ جہاں بھی ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہوا, تو میں وہاں پہ گیا. اچھا سر, پاکستان میں بڑا پاپولر سپورٹ ہے, لیکن شاید اتنی مقبولیت نہیں مل سکی جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ریجن میں کرکٹ ہی ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس سپورٹ میں دیکھیں, اور جو کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے گلوبل سطح کے اوپر انعامات جیتے ہیں, ایون ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس ساؤتھ افریقہ میں بڑی اچھی رہی. جی بالکل. تو یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا اور پاپولر کرنے کی ضرورت ہے. سر ہوتا پتہ کیا ہے, دیکھیں آبویسلی کرکٹ اس سے پہلے, بلکہ جو میرا بہت بچپن تھا تو ہاکی مطلب ہمارے دور میں بہت فیمس تھی. مطلب آئی واز آلسو, میں خود بھی ہاکی کھیلتا رہا ہوں, تو وہ بڑی انسپریشن تھی. اختر رسول اور اس طرح کے بڑے نام ہمارے پاس تھے. پھر کرکٹ نے اس کو ڈومینیٹ کیا بہت زیادہ. یہ گیم بیسیکلی نا ہمارے تھوڑے سے ریموٹ ایریاز, جو ہمارے تھوڑے سے سبربز ہیں, یا ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے یا سینٹرل پنجاب ہے, وہاں ہے. انفارچونیٹلی اس کو مطلب میں کریڈٹ تو نہیں لینا چاہتا, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس کی فوٹوگرافی شروع کی تو میں اکیلا گراؤنڈ میں کھڑا ہوتا تھا, اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سارا دن ہزاروں تصویریں کھینچی جاتی تھی, مطلب ایک مختلف اینگل سے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں نے اس کو مطلب سوشل میڈیا اتفاق سے آ چکا تھا, فیس بک تھا, اور مطلب ایک اس کے بعد فلیکرز وغیرہ مطلب تھے سارے, تو اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کیا لوگوں کو. مطلب ایک گلوبلی بندن, مطلب میرے بہت سارے لوگ تھے جو مجھے باہر سے بھی کہتے تھے کہ یار اٹ از ویری امیزنگ, کیونکہ یہ اتنا اسٹرانگ کلچر تھا.
اتنا کلرفل تھا اور اس کی ایک اپنی ہسٹری بھی ہے, بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو وہ اس کی وجہ سے یہ پھر گریجولی پاپولر ہوا. لیکن امنگ سرٹن ریجنز یہ اب بھی مطلب میں آنیسٹلی اگر میں کہوں تو یہ کرکٹ سے زیادہ پاپولر ہے. دیکھیں کرکٹ اوور آل مطلب لوگ دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, لیکن جب 20-25 ہزار لوگ گراؤنڈ میں آتے ہیں نا اس کو دیکھنے کے لیے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اسٹرانگ کلچر ہے اور بہت اس کو پروموٹ کرنے کی ڈیفینیٹلی بہت ضرورت ہے, اور میں اور مجھ جیسے بہت سارے دوستوں نے اس کی کوشش کی. صحیح سر. اب یہ انٹرنیشنل میں چاہوں گا تھوڑا سا ہم بات کریں. انٹرنیشنل ٹینٹ پیکنگ فیڈریشن کے انڈر جتنے مقابلے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. جی بالکل, تھوڑا سا پروفیشنلزم اور آ جاتا ہے. پاکستان ہیز پرفارمڈ ایکسیپشنلی ویل. میں نے خود بھی دیکھا, آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا, ایون کوالیفائرز میں بہت پاکستان اچھا رہا. اب سر جب آپ نے وہاں پر جو ڈفرینس دیکھا ہے, وہ جو کلچر ہے, اور پھر جب یہاں پہ دیکھتے ہیں تو کیسا ڈفرینس دیکھتے ہیں سر؟ اس میں جو دیکھیں ایز اے ڈسپلن مطلب اس میں آپ لیمن کٹنگ آ جاتی ہے, اس میں آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے, اس کے جو پورا پروٹوکول ہے وہ آپ نے طے کرنا ہے. اس میں لیمن کٹنگ ہے, رنگ اینڈ پیگ ہے, پھر سوڈ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے, تو وہ پورے ڈفرینٹ وہ ہیں, آپ نے اسی پیٹرن میں چلنا ہے ہماری. اور پھر آپ نے پورا اس کا جو ٹائر ہے وہ آپ نے اس کے مطابق پہننا ہے. اس میں کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ وہ ہے. تو عام لوگوں میں یہ زیادہ پاپولر ہے چونکہ یہ ہمارے کلچر سے بہت زیادہ قریب ہے, تو اس وجہ سے اس میں لوگ زیادہ مطلب اٹیچ ہوتے ہیں اور اس کو زیادہ مطلب فالو کرتے ہیں ہمارے یہاں. بٹ پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا, اور لیٹلی ہماری جو EFP ہے اس نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. بہت بڑے خود بھی ہماری ٹیمیں گئیں اور وہاں سے بھی ہمارے پاس ٹیمیں آئیں, اور میں ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لائک کہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سلطان محمد علی صاحب کو. جب سے وہ پریزیڈنٹ بنے انہوں نے اس میں بہت خوبصورت اور بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا, اور یہ اب میرا خیال ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں آپ اس میں مزید دیکھیں گے کہ یہ بہت آگے جائے گا. بالکل سر, ہم یہی امید کرتے ہیں. سر آخر میں آپ سے ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا, میں ہر مہمان سے کسی سپورٹ کے بارے میں پوچھتا ہوں, وہ یہ ہے سر کہ جتنے لوگ جو شوق رکھتے ہیں, خاص طور پر ہماری نئی جنریشن میں بڑا شوق ہے گھڑ سواری کا. جی بالکل. تو ان کے لیے, ان کے پیرنٹس کے لیے سر آپ کا کیا پیغام ہے کہ یہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں میلہ کلچر کیا ہے, وہ ہم میں سے ایک جنریشن کو تو پتہ ہے, لیکن اگلی جنریشن کو انسپائر کرنے کے لیے سر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں احمد, اس میں ایسا ہے کہ جو میری آبزرویشن ہے, مطلب جو میں نے دیکھا ہے پچھلے 10-15 سال میں, اس میں ہمارے ینگسٹرز بہت آئے ہیں. میں اب آپ یقین کریں کہ 8-10 سال کا بچہ ٹینٹ پیکنگ کر رہا ہے. بالکل, ایون خواتین کا نمبر بہت بڑھ رہی ہیں, اور بہت بڑی مطلب ایک تعداد. جو میں نے فرسٹ ٹائم, مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ 12-13 سال پہلے کیا, تو ایک خاتون صادق پبلک سے آئی تھی, اور اب ماشاءاللہ ہمارے پاس پراپر ہماری ٹیم ہے, نیشنل ٹیم ہے. تو اس میں گروتھ ہے, اور یہ چونکہ بہت میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے, اسپورٹس بھی ہے, اور اس میں لوگ آ رہے ہیں. اور آلدو اس میں بہت ساری کمی ہے کہ ہمارے پاس وہ سکولز نہیں ہیں, رائڈنگ سکولز نہیں ہیں, اس طرح کی سکل سکھانے والے لوگ نہیں ہیں. اور بڑے شہروں میں پرٹیکولرلی, چھوٹے شہروں میں لوگ اپنے طور پہ اس کو فیملی کے طور پہ تو لے رہے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی اس طرح وہ سکولز اور وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, جس کا میرا خیال ہے کہ EFP اس پہ کام کر رہی ہے, اور اس کو کرنا چاہیے تاکہ ریجن وائز اس پہ وہ سکول بنائے کر سکے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. تھینک یو ویری مچ. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کا ایک آرٹ ہے یہ پھیلتا ہی رہے گا, یہ قید نہیں رہے گا. ہم نے نکال تو لیا سر, اب امید یہی کرتے ہیں. تو بہت شکریہ سر, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہ تھے راؤ سعید احمد صاحب, اور جس طرح انہوں نے بات کی کہ جو ٹینٹ پیکنگ کی مقبولیت پاکستان میں ہے وہ ایک شاندار سطح کے اوپر ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے تو کچھ مزید چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. اب آپ سے مزید گفتگو کریں گے کرکٹ کو لے کر, اور ایشیا کپ کی بات کرنی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہیں. مہمانوں سے پہلے آپ کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ, پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان, انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر, براڈ کاسٹر, پریزنٹر اینڈ ICC ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار جوائننگ اس. ساتھ ہی ساتھ جوائن کر رہے ہیں ہمارے ایکسپرٹ اور ساتھی اینکر سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر. تھینک یو ویری مچ. میں بالکل ٹھیک. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جرنلسٹ بھی ہیں اور اسپورٹس ایکسپرٹ بھی ہیں, جناب علی تنولی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ہمیں یہ کہنا بھول گیا کہ ایک شاندار کرکٹر بھی ہیں خود, تو یہ بھی میں نے ساتھ ایڈ کرنا تھا. لیکن تھینک یو ویری مچ ٹو آل تھری فار جوائننگ اس. ثنا, سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں. کل
بڑا مشکل میچ جیتا پاکستان, یہ کہنا تو نہیں چاہیے یو اے ای کے خلاف, لیکن شاہین شاہ افریدی آپ کو بیٹنگ میں بچا رہے ہیں, مطلب دس از اے نیو نارمل فار پاکستان. بالکل, ایک طرح سے شاہین شاہ کے لیے اوبیسلی بہت تعریف, بیک ٹو بیک نہ صرف انڈیا کے میچ میں پر اس میچ میں بھی جس طرح کی بیٹنگ کی پرفارمنس تھی, وہی جو 30 رن تھے وہ مین ڈفرینس تھا جو پریشر آپ یو اے ای پہ ڈال سکے. ادروائز 110 سے 115 رن بہت بلو پار ہوتا. آئی تھنک بہت ہی زبردست انہوں نے آ کے بیٹنگ کی. اوبویسلی شکر ہے فخر زمان نے بھی جا کے 50 کیا. ہمارا ٹاپ آرڈر کافی دن سے اسٹرگل کر رہا ہے, بٹ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا زیادہ آپ اسٹرگل کریں گے. بڑی مشکل سچویشن میں اوبویسلی پلیئرز نے بھی وہ میچ کھیلا, آپ کے سامنے ہی سارا ڈیلے اور ساری چیزیں چل رہی تھیں. بٹ اچھی چیز یہ ہے کہ اب پاکستان ٹاپ 4 میں سپر 4 میں آ گیا ہے. اب آئی ہوپ کہ یہاں سے ہماری اسٹریٹجی بہتر ہو, اپلیکیشن بہتر ہو, اور جو ہم برانڈ آف کرکٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ماڈرن ڈے کھیلنا ہے اور ایک 160 170 کو ٹچ کرنا ہے, ہوپ کہ آنے والے میچز میں ہم اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر پائیں. جی اویس, آپ نے اس بار گرین سائڈ پک کی ہوئی تھی لیکن تھوڑا سا مشکل ہو گیا, اور ایون بولنگ میں بھی لگ رہا تھا جب انہوں نے آغاز کیا کہ شاید یو اے ای کا پلڑا بھاری ہے, لیکن وہ تو آئی تھنک ان کا انیکسپیرینس تھا کہ وہ نہیں کیری آن کر سکے زیادہ. ایک تو آپ کی وجہ سے 2 دفعہ گاڑی لگنے لگی تھی اسی وجہ سے, کیونکہ میچ میں دیکھ رہا تھا آگے نظر نہیں آیا مجھے کیا معاملہ ہے, کہ اتنا ایکسائٹمنٹ تھی کہ یار پاکستان ایٹ لیسٹ آپ واپس اپنا ٹورنامنٹ کے اندر ہیں, کیونکہ جو بھی کشمکش چل رہی تھی پیچھے جس معاملے پہ. لیکن دس واز دا بیسٹ ڈیسیجن. پھر میں کہتا ہوں, ہم ابھی آف ایئر ہی بات کر رہے تھے کہ اس سے بہتر ڈیسیجن آپ کا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن کل ایک وکٹ کی بات کریں, تھوڑا سا وکٹ ڈفرینٹ تھا, آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. یو اے بالرز نے بہت اچھی کل بالنگ کی, خاص کر کے ان کے اپنے اسپنرز کی بات کریں, جو لیفٹ آرم فنگر اسپنر ہیں ان کی بال پھنس بھی رہی تھی, اتنا آسان نہیں تھا. پھر جنید کی بات کریں, جنید صدیق جس طریقے سے وہ بال کریں, پہلے آپ کو پتا یو اے بالر بھی جنہوں نے 100+ وکٹس لی ہوئے, ان کو نپ بھی اچھا مل رہا تھا. لیکن پھر وہی چھوٹی موٹی غلطیاں, چھوٹی موٹی نہیں بڑی غلطیاں, کیونکہ آپ اس وقت ٹورنامنٹ کے ورج پہ ہو کہ جہاں تو آپ نے جیتنا ہے یا آپ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائیں گے. ایک تو ہمارے خلاف کوئی بھی کھیلتا ہے یا تو وہ اینڈرسن بن جاتا ہے یا وہ بریڈمن بن جاتا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ساری پرفارمنسز ہمارے خلاف ہی کیوں نکل رہی ہیں. بریڈمن بھی تو ہم ہی بناتے ہیں, جب آپ روٹیٹ دا اسٹرائک والا معاملہ ہی ختم کر دو گے. کل بھی تو یہ ہوا نا کہ آپ نے روٹیشنل پالیسی آپ کی ختم ہو گئی ہوئی تھی. ہم اس دن بھی یہ بات کر رہے تھے دبئی اسپورٹ سٹی کے اندر, یار میں پاکستان نہیں کھیلا, یو ہی کھیلوں, انڈر 19 میں نے ڈیبیو وہاں کیا. سمجھ نہیں مجھے آتی کہ 2 اس کی جو مڈ وکٹ ایریاز ہیں وہاں پر اسپنر کو یا تو ود دا اسپن آپ جاؤ, فلو تو سمجھ میں آتی ہے, ہٹ کرنا ناممکن سی بات ہے. آپ زیادہ تر ہٹ دا گراؤنڈ اپنا اسٹیٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہو. مسئلہ یو اے ای اور اس کی اگر دونوں ٹیمز کی کمپیریزن کرو, کل یو اے نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جب وسیم کے بعد جلدی کھلاڑی آؤٹ ہیں, لیکن انہوں نے روٹیشنل پالیسی رکھی ہے, سنگلز لیتے رہے ہیں, ڈاٹ بال ڈیلیوریز والا اتنا زیادہ معاملہ نہیں تھا. وہ آخر میں جب پریشر آتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. ہمارا ڈاٹ بال ڈیلیوریز معاملہ ختم ہی نہیں ہو رہا. ہم نے کل بھی مصباح بھائی کی بات کوٹ کروں گا جس میں انہوں نے آغا سلمان نے جو کہا, انہوں نے آگے سے کہا کہ بسم اللہ تو آپ کے اوپر سے شروع ہو رہی ہے, آپ کے پلیئرز پرفارم نہیں کر رہے. سائم کی بات کریں, ٹھیک ہے بالنگ یونٹ میں پرفارم کرو, لیکن بھائی تم ایک بیٹنگ آل راؤنڈر بالنگ آل راؤنڈر نہیں ہو. اگر یہ معاملہ رہا تو حفیظ بھائی بھی کہہ چکے ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں شاید ثنا کے ساتھ ہی بیٹھ جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ چانسز مل چکے ہیں, اتنے باقیوں کو نہیں ملے, اور لٹرلی ملے ہیں آپ کو چانسز. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ چاپس اینڈ چینجز نہیں کر سکتے. آپ خوشدل شاہ کو کل لے کے آئے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی, پوزیشن مشکل تھی. پھر میں نے کہا بال آسان نہیں تھا جس پہ وہ آؤٹ ہوا. تو آپ چانسز کی بات ٹھیک کر رہے ہیں. آئی تھنک حفیظ بھائی نے بھی بڑے چانسز لیے ایز این اوپنر, ہمیں یاد ہی ہے, لیکن یہ تھوڑا سا موازنہ ضرور ہماری قوم جو ہے وہ کر لیتی ہے. کل اس کا نمبر دے دیں, کچھ ہے میرے پاس, کہتے ہیں تو میں بات کرا دیتا ہوں آپ کی, لیکن آپ خود پوچھ لیں ان سے کس کو کتنے چانس ملیں. اس کے بعد تو یا اٹھائیں گے تو پھر آپ ہماری بات نہیں کرا سکتے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ رف پیچ جب بھی کسی پلیئر پر آئے تو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے, اور آئی تھنک چانسز تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے چانسز مل چکے ہیں وہ بڑا واضح ہے سائم کے لیے, لیکن کپتان کی طرف سے بڑا کانفیڈنس تھرو کیا جا رہا ہے, ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے بڑا کانفیڈنس, اور آئی تھنک وہ وکٹس اگر لے بھی لیں, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, اگر وہ رن سکور نہیں کریں گے تو وہ والا کانفیڈنس واپس نہیں آئے گا جو ہم نے شروع میں دیکھا ہے. علی, آپ کیسے انالائز کرتے ہیں کل کی پرفارمنس کو؟ میچ مشکل یو اے ای کے خلاف تھا, یہ کہنا بھی بڑا عجیب لگتا ہے, لیکن اٹ از واٹ اٹ از. نہیں, انٹینٹ کی بات کی جاتی ہے اور ماڈرن کرکٹ کی بات کی جاتی ہے. پتہ نہیں کیسے ماڈرن کرکٹ کھیلتے ہیں. آپ کے پاور پلے میں 24 ڈاٹ بال تھی, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری انٹینٹ بہتر ہے؟ انٹینٹ یہ تو نہیں ہے کہ ٹلے ماریں. آپ نے انٹینٹ دیکھا ہے انڈیا کے خلاف, آپ کے آئے تلک ورما آئے, ابھیشیک شرما آئے, انہوں نے پہلی بال پہ آپ کو چوکا مارا, آپ کے پریمیئر فاسٹ بالر کو, اور اس کے بعد چھکا مارا, سارا پریشر انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا. تو آپ جیسے بات کرتے ہیں کہ ہم پلیئرز بناتے ہیں, ہمارا ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے ریسنٹ پاس میں کوئی بڑی ٹیم سے کھیلا ہی نہیں ہے, تو ہمارا جو گراف ہے وہ دن بدن نیچے جاتا جا رہا ہے. اس میں پلیئرز کی تو آپ بات کرتے ہیں کہ پلیئرز انٹینٹ نہیں شو کر رہے یا ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے.
ابھی وہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جی آپ بیک اپ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم نے کبھی سسٹم پہ کام ہی نہیں کیا. اور دوسری طرف آپ انڈیا کو دیکھیں, ان کے ڈریسنگ روم میں ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہے. اگر آپ ان کے ڈگ آؤٹ میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ شاید وہ لوگ بہتر ہیں. تو ہمارے پاس ایسا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ابھی بیک اپ کی بات کرتے ہیں, بیک اپ ہمارے پاس نہیں ہے. بابر اعظم کی بات کرتے ہیں, رضوان کی بات کرتے ہیں, چلیں آپ ان کو کھلا بھی دیں. ان کو کب تک کھلائیں گے آپ؟ ایک ٹائم آئے گا نا, آپ کو اپنے جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کی طرف جانا پڑے گا. نہیں تو پھر سوال علی یہ بنتا ہے کہ جن کو نکالا تھا یہ کہہ کر کہ وہ ماڈرن ڈے کرکٹ نہیں کھیل رہے, اس سے بہتر تو وہ کھیل رہے. بالکل تھے نا, وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم پھر آپ ان کو لے آئیں. اگر آپ نے ان کو موقع دیے, جیسے آپ نے سائم ایوب کا کہا ہے, سائم ایوب نے, اویس بھائی نے اچھی بات کی کہ ہم نے تو ان کو ایز اے بیٹر کھلایا ہوا ہے نا, ہم نے ان کو بالنگ کے لیے نہیں کھلایا ہوا. ہمارے پاس اگر بالنگ ہے تو ہم نے حارث رؤف کو باہر اسی وجہ سے بٹھایا ہوا ہے کہ وہ بالر ہیں, اور ہم نے ان کو ریپلیس بھی اسی وجہ سے کیا. اس دن ہم نے رانا فہیم اشرف کو کھلایا. ان کو کھلانے کی وجہ کیا تھی کہ ایز اے آل راؤنڈر کھلا رہے ہیں, آپ نے ان کو بالنگ ہی نہیں دی. تو پھر آپ وہی بات ہے نا کہ اب آپ نے پلیئر سلیکٹ کیا ہے, آپ اس پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے, تو پھر کھلانے کا فائدہ. بار بار جاتے ہیں, ہمارے جو اوپنر ہیں انٹینٹ کی بات کرتے ہیں, ماڈرن کرکٹ کی بات کرتے ہیں. بھائی ایک احمد بھائی آپ کو یاد ہوگا, ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, ایک بال پہ اگر آپ اس بال پہ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی وہ بال چینج نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے یار اس بندے کی یہ ویکنس ہے, آپ اسی جگہ بال رکھیں گے, ٹھیک ہے کہ یار کہ یہ یہاں پہ ویک پوائنٹ ہے, یہاں پہ یہ وکٹ دے گا اور یہ آؤٹ ہوگا. دوسری طرف بات کریں کہ آپ کی ایک جگہ اچھے چھکے لگ رہے ہیں اور آپ مڈ وکٹ پہ بھی مار رہے ہو, اسٹریٹ بھی مار رہے ہو, اور اچھی وہاں پہ شاٹ لگ رہی ہے, تو آپ کبھی بھی اپنا وہ فوکس چینج کریں گے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بال کہیں اور آتا ہے, پری میڈیٹیٹڈ شاٹ کھیلتے ہیں, پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ میں نے یہاں کھیلنا ہے. بھائی یہ بال بھی تو دیکھیں, کہاں بال آ رہا ہے, کہاں پڑ رہا ہے, پچ کنڈیشنز کیا ہیں, بس پہلے سے سوچا ہوا ہے, ٹلا مارنا ہے. آپ نے دیکھا ہمارے جو جتنے بھی شروع میں 4-5 پلیئر آئے وہ کیا کرتے ہیں, انٹینٹ آتے ہیں, ہوا میں چڑھائی, آؤٹ دے کے چلے گئے, انٹینٹ ختم. بڑا سمپل ہے, آئی تھنک بڑا سمپل سا فارمولا ہے. لیکن کل بڑے واقعات ہوئے میچ کے اندر, امپائر کو تھرو بھی لگ گئی ہے, ویس کے بڑے فیوریٹ امپائر ہے وہ, اور جو ہی بال لگی تو آپ تھے رات کو. اچھا ایک کامنٹیٹر ہمارے ہی ہیں, انہوں نے کہا تھرو بلز آئے, یہ بھی کہا گیا, تو مجھے یہ بھی سننے کو ملا. اور میں کہہ رہا ہوں یار امپائر کو بال لگی تو ہمارے ہی ایک سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں جو کامنٹری بھی کر رہے ہیں, انہوں نے کہا واٹ اے تھرو بلز آئے. تو وہ خیر بڑا وہ ان امپائر کو بھی بڑی کڑی نگاہ سے پاکستانی عوام جو ہے اس وقت دیکھ رہی ہے. لیکن آئی تھنک they have to reset. آپ نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ آف دا فیلڈ ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ ٹیم پر افیکٹ کرتی ہے. دیٹ میٹر ہیز بن سارٹیڈ. آئی ایم شیور کہ کل کی جیت اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ اب تمام نظریں اس سنڈے والے میچ پر ہیں اور اس کا اونس بہت زیادہ بڑھ گیا پاکستان ٹیم کے لیے. بالکل, آئی تھنک پریشر آبویسلی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس کے اوپر ایک الگ سے ڈبیٹ ہو سکتی ہے. بٹ آئی تھنک اب آئی ہوپ کہ اگلے میچز کے اندر ہم جو ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ اور اسپرٹ آف کرکٹ کو بھی سامنے رکھیں. خالی اسی کو نہیں, کوالٹی آف کرکٹ جو ہم کھیل رہے ہیں سب سے زیادہ دھیان ہمارا اس کے اوپر ہونا چاہیے. کوئی اس سے بہتر جواب نہیں ہوتا, چاہے کوئی آپ سے ہاتھ ملائے نہ ملائے, گلے ملے نہ ملے, اگر آپ ان کو گراؤنڈ میں ہرا دیں گے وہی بہترین حل ہے. اور ہم لوگوں کا ایشو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ٹیم بنانے پہ جا رہے ہیں, ہم ابھی بابر رضوان کی بھی بات کریں, ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو. اگر ان کو اسٹرائک ریٹ اونچا کرنے کی بات کی تھی بیکاز ان کے اندر پوٹینشیل تھا, اس کو آپ نے اوور کریکشن کیا کہ ان کو باہر نکال دیا اور ایسے لوگوں کو لے آئے جن کے ڈومیسٹک میں اسٹرائک ریٹس اچھے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ان کو پش کرنا تھا کہ اپنے اسٹرائک ریٹس بڑھاؤ, اور ان کو پش کرنا تھا کہ آپ کو سنگل ڈبل کرنا ہے. لیکن what bothers me the most is کہ ان چیزوں کے اوپر خاص طور پر بابر نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. وہ پروسیس شروع تھا, he needed international cricket with it, اور ہم نے بالکل ہی کہا کہ نہیں آپ ہم تو یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری ون ڈے سیریز ہی نہ ہو. ہم تو ابھی اس کوشش میں تھے کہ ون ڈے سیریز نہ ہو, وہ بھی میچ وہ نہ کھیلیں. انفارچونیٹلی ہم لوگ آئی ڈونٹ نو کہ ہماری پلاننگ کس طرح سے ہوتی ہے. ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک خاص طور پہ ایک بیٹر کو بننے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں, اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایک بیٹر کے اوپر. اس لیے اتنی بات ہوتی تھی کہ انہی کو آپ اسٹرائک ریٹ, اکثر لوگ ابھی بھی مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ ان کے اوپر, ہم کرٹیسائز نہیں کرتے, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس پلیئر کے بننے میں اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, ٹائم کی, پیسے کی, اپرچونٹیز کی, اس کو اگر آپ تھوڑا سا پش کریں وہ آسان ہے. رادر دین اب ایک نئے پلیئر کو بلا کے اس کے اوپر کام کریں کہ جی وہ ایگزیکٹلی ویسا کھیلنا شروع کر دے یا اس سے بہتر کھیلنا شروع کر دے, تو ہم پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں وراٹ اور روہت گئے ہیں تو پیچھے کتنی زبردست ریپلیسمنٹ موجود ہے, اور ابھی اس ٹیم کے باہر بھی شرییس ایئر بھی بیٹھے ہیں, جسوال بھی بیٹھے ہیں, سب انٹرنیشنل لیول مٹیریل ہے. ہم لوگ ادھر آ کے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ساری دنیا اب کہہ رہی ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ بول نہیں سکتے, لیکن انفارچونیٹ یہ کہ ہم اس سے سیکھ نہیں رہے. اور
اگر ہم گراؤنڈ پہ لوگوں کو ہرائیں گے نہیں, اگر ہم UAE اور USA اور ایسی ٹیموں کے آگے ہی پھنستے رہیں گے تو کسی پہلے کوئی A ٹیم آپ کو نہیں بھیج رہا, کسی نے آگے A ٹیم سے آپ کو نہیں کھلانا, وہی B اور C ٹیم سے ابھی آپ ہارنا شروع ہو جائیں گے. سو مطلب اب بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہے ہمارا اسٹینڈرڈ آف کرکٹ. اگر ہم ابھی بھی نہیں سمجھیں گے سو اس سے بھی برا حال ہوگا جو ہم نے اسکواش اور ہاکی کا ہوتے دیکھا, اور اب ہم ریسرجنس دیکھ رہے ہیں کہ اب تھوڑی سی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. بالکل. سنڈے کو جیت رہے ہیں آپ اویس کہ کیا کریں اب اس میچ میں؟ اگر ریالٹی پہ جاؤں تو 60-40 60 انڈیا 40 پاکستان. جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جتنا اسکواڈ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, چاہے وہ جو معاملات ہوئے تھے, چلیں آپ بیک اللہ کرے ٹریک پہ آ جائیں, ابھی بھی ٹائم آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, لیکن ڈسٹربنس ہے, پرفارمنس ہے نہیں, آپ کا مڈل آرڈر اتنا سسٹینیبل نہیں ہے, اوپننگ کے اندر آپ کی نہیں زیادہ میں کہہ سکتا ہوں کہ رنز آ رہے. کپتان کہہ رہے ہیں جی میں بیٹنگ ہی کروں گا, میرا فیوریٹ یہی ہے کہ میں نے بیٹنگ کرنی. مجھے یار ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, ہم یہ بار بار بات کرتے ہوئے ہیں کہ آپ ون ڈائمینشنل ٹیم کیوں بننا چاہ رہے ہیں, کہ ٹاس جیتا تو بیٹنگ, اگر چیز پہ گئے تو شاید آپ کو اسٹرگل. لوگ مجھے پتہ ہے کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں کہتے ہیں اسٹرگل, یار تب آپ کے پاس بابر رضوان تھے, ایک اسٹیبلٹی تھی بیٹنگ کے اندر کہ آپ رن چیز پہ جا سکتے ہو, ہم نے کیا بھی ہے پہلے. اس ٹیم پہ آپ کس پہ ریلائی کرو گے, آپ کسی پہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ آپ اس پہ جاؤ گے. دوسرا جو کل بھی ایک جگہ بات ہی ہو رہی تھی, جب ہم بات کرتے ہیں ود ڈیو رسپیکٹ, ایکس کرکٹرز ہیں, بڑے ہیں, لیجنڈز ہیں, ناراض بھی بہت کل ہو گئے کچھ لوگ, ہمیں بات کرتے ہیں انڈین ٹیم کی کہ یار انڈین ٹیم کے پاس پروڈکٹ بہت آ رہا ہے. وہ پروڈکٹ کہاں سے آ رہا ہے, انڈر 19 سے آ رہا ہے نا. آج بھی ہمارا جو بڑا نام کوچ ہے وہ کوشش کیا کرتا ہے کہ یار میں مینیجر بن جاؤں یا میں ٹیم کا ہیڈ کوچ بن جاؤں, نیشنل ٹیم کا, انڈر 19 پہ نہ جاؤں, کیونکہ اس میں نہ اتنی زیادہ آپ کہہ سکتے فائنینشیل وہ معاملات ہیں, نہ اس میں زیادہ برانڈنگ آپ کی ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے فائنینشیل معاملات کا, آئی گیس ٹیبل ٹاک پہ اگر آپ ایسا, کیونکہ اس کو پریزیڈنٹ بھی ACC کے ون آف دا پاورفل پوزیشنس کے اوپر ہے, موسٹلی نقوی صاحب کو اگر چاہتے ہیں کہ بیک اپ پلیئرس تیار ہوں تو آپ کو انڈر 19 اسٹرکچر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسوال کی بات کرو, انڈین ٹیم چلے آپ ٹیسٹ اٹھا کے دیکھ لو, انڈیا انڈر 23 اٹھا کے دیکھو, انڈیا سینئر ٹیم اٹھا کے دیکھ لو, یہ سارے انڈر 19 کے پروڈکٹ چل رہے ہیں جو راہل ڈراوڈ دے کے گیا. آپ کے پاس مجھے بتاؤ نا انڈر 19 کا اس میں اسٹرکچرڈ پروڈکٹ کون سا ہے اس وقت جو پاکستانی اس وقت جو ٹیم کے اندر کھیل رہا ہو, سوائے سائم ایوب کے, تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی ایسا ابھی اس وقت اسکواڈ کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس انڈر 19 سے یا شاید شاہین شاہ افریدی آیا, لیکن اس سے بھی ڈومیسٹک آپ کو پتا ہے بیچ میں KRL کے لیے کم میچز کھیلے تھے, زیادہ نہیں کھیلے. جب تک آپ اس پہ کام نہیں کرو گے بیک اپ پلیئرز آپ کے پاس نہیں آئیں گے. دوسرا اگر آپ تھوڑا سا, میں ایک اور بھی موازنہ کر رہا تھا کل, جب آپ ان کی لیگ کرکٹ کو دیکھتے ہو, مجھے پتا جو بھی معاملات ہوتے رہے ہیں بیک اینڈ پہ اسی لیگ کی, اس جیسے سپوز اگر دلی ہے اسی کی ایک نیچے لیگ چل رہی ہے جو کہ بیک اپ ہے دلی کیپٹلز کے لیے, وہاں سے لڑکے ان کے پاس اس سیٹ اپ کے لیے آ رہے ہیں, وہ سیٹ اپ آپ کو سمجھنا پڑنا ہے. بالکل, میں ایک اپڈیٹ ضرور ایڈ کر دوں ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ اب باقاعدہ طور پر اس کا فیصلہ ہو گیا. ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے اندر ارشد ندیم جو ہیں وہ باہر ہو چکے ہیں. ہی از ناؤ آؤٹ آف دا ٹائٹل آف میڈل کنٹینشن. ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس جیولن تھرو کے ایونٹ سے باہر ہو گئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈیفینڈنگ چیمپئن جو نیرج چوپڑا تھے وہ بھی ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں اب میڈل کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں. جی علی تنولی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ چلیں آپ نے مسئلہ حل کر دیا, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نیرج چوپڑا بھی باہر ہو گیا. تو ہمارا موازنہ یہی, ہمارا موازنہ, ہماری تو لڑائی انڈیا کے ساتھ ہے. وہ ہمارے عوام ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یار ورلڈ کپ ہار جاؤ انڈیا سے جیت جاؤ, تو یہ ایک سینٹیمنٹ ہے. چلیں اچھا آپ نے یہ کلیئر کر دیا. تو آپ پاکستان کرکٹ کی جو ابھی اویس بھائی بھی بات کر رہے تھے اور میم بھی بات کر رہی تھی, بیک اپ کی, اور جو اسٹرکچر ہے, اسٹرکچر کیسے بنے گا وہاں پہ آپ دیکھیں ایک اسٹیبلٹی ہے. انڈیا کی بات کریں, آسٹریلیا کی بات کریں, انگلینڈ کی بات کریں, ایک سسٹم ہے, اس کے تھرو لڑکے آتے ہیں, بات کی جاتی ہے, اور پھر آ کے پریشر سسٹین کرنے کی بات ہوتی ہے. یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے اوپننگ کر لیں, اس میں بھی پریشر ہوتا ہے. 2 وکٹس گر جائیں پھر لائن لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر آ کے ہمارے پلیئر, ہمیں ریسکیو کون کرتا ہے, شاہین شاہ افریدی 7ویں نمبر کا پلیئر, اور جس پہ ہم کرٹیسزم بھی کرتے تھے کہ بھائی آپ کو ہم آل راؤنڈر نہیں بنا رہے, آپ کو ہم بالنگ کے لیے ہم نے سلیکٹ کیا ہے, تو آپ بالنگ پہ فوکس کریں. تو یہ آپ دیکھیں نا, یہ ایک موازنہ ہے. اور پیچھے ہم بات کریں کہ پورے مینجمنٹ کی بات کریں, پچھلے 15 سال سے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی بندہ آتا ہے, چاہے وہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی چیئرمین PCB آئے, وہ آتے ہیں 2 سال کے لیے آتے ہیں, 2.5 سال کے لیے آتے ہیں, 3 سال کے لیے آتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, سسٹم کی اتنی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے کہ ڈومیسٹک سے لے کے اوپر تک اپنا بندہ لایا جاتا ہے, اور یہ بغیر یہ دیکھے کہ وہ پروفیشنل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, ایسے بندے لائے جاتے ہیں جن کا کرکٹ سے کچھ تعلق بھی نہیں ہے. شاید اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ ایک اوور میں کتنی بالز ہوتے ہیں, ان کو وہ بھی نہیں پتا ہوں گی. میں نے تو دیکھا ہی تھا, بلکہ میں نے کیا پوری قوم نے دیکھا جب ٹیم اناؤنس کی گئی تھی پچھلی, تو کیا ہوا تھا. وقت بڑا کم ہے, جانے سے پہلے میں نے سنا سے ایک وومنس کرکٹ کو لے کر چیز ضرور پوچھنی ہے. دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل جو ہے اس کے بارے میں بات تو اب اتنی لمبی نہیں ہو سکتی, لیکن
پہلے میں مجھے لگ رہا تھا اسکور زیادہ, آپ نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی زیادہ اسکور نہیں ہے یہ, اور وہی ہوا, رزلٹ ہمارے اگینسٹ آیا. تو کہاں خامیاں دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے اب ویمنس کرکٹ کا ایوریج اسکور آرام سے 280 270 تک آپ ٹچ کرتے ہیں, اور اس میں بھی آپ کے پاس کوالٹی 5 بولرز ہونے چاہیے. ہم فنگر اسپنرس کے ساتھ گئے, اور بہت اوبیسلی آپ کو پتہ ہے لاہور گدافی اسٹیڈیم کا وکٹ بیٹنگ فرینڈلی ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو ریسٹ اسپنر بھی چاہیے اور تھوڑی سی ایکسپریس پیس بھی چاہیے, وہ نظر نہیں آئی, جس کی وجہ سے آپ اس طریقے سے ان کو, ایون لورا وولفارٹ آؤٹ ہو بھی گئی, اور ساؤتھ افریقہ کے نیچے اتنی بیٹنگ نہیں موجود تھی, پھر بھی ہم جیت نہیں سکے. سو اٹس الارمنگ رائٹ بفور دا ورلڈ کپ. آئی ہوپ کہ وہ چینجز اگلے میچز میں ہمیں نظر آئیں. کوئی ریسٹ اسپنرز بھی ایک ہی اروب کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, طوبہ بھی سلیکٹڈ نہیں ہے, غلام فاطمہ بھی نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے یہ پورا کریں گے. اور نیچے سے لیٹ آرڈر میں آپ کے پاس فائر پاور بھی نظر نہیں ہے. جیسے فاطمہ ثنا آؤٹ ہوئی تو نیچے کوئی ایسا پلیئر نظر نہیں آیا جو رن بال سے زیادہ سکور کرے. سو اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. یعنی ندا ڈار کی کمی باقاعدہ طور پر ندا ڈار کی کمی ڈیفینیٹلی آپ کو فیل ہو رہی ہے. عالیہ کو تھوڑا اور تیز کھیلنا چاہیے. نتالیہ کو انہوں نے یوز کیا ہے, وہ باہر وہ بیٹھی ہے, ایمان فاطمہ بھی بیٹھی ہیں, امائمہ سہیل بھی بیٹھی ہیں. سو مے بی اپنے کمبینیشن کو بھی دیکھنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ ثنا میر, آپ ہمیں جوائن کرتی. تھینک یو اویس اینڈ تھینک یو ویری مچ علی کہ آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.